बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बियॉन्ड हेडलाइंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि ये कैसा शहर है मेरा जहां पर शाम होते ही उदासी के परों को अजनबी हाथों से कोई खोल देता है। दरीचों से हवाएं सनसनाती हैं मगर कोई हंसी बेखौफ सा चेहरा दिखाई ही नहीं देता। वही शम्मे फिरोजा है मगर अब रत जगहों की रस्म से वाकिफ नहीं कोई। ये कैसा शहर है मेरा, यहाँ के लोग कैसे हैं, ना कोई ख्वाब है इनका, ना ये ताबीर पाने के लिए बेताब रहते हैं। उबलते फैलते दरियाओं से खतरा नहीं इनको, यहाँ तो हर किसी की आंख में सैलाब रहते हैं। और अगर आंखें छलक जाएं तो सारी बस्तियां बर्बाद हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर कराची शहर की गलियों ने खून रंग देखा है और ये मंजर कराची शहर के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए रुकता है और ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। जब ये सिलसिला रुकता है तो हम ये समझते हैं कि शायद कराची शहर में अमन आ गया, लेकिन वो किसी ने कहा कि हवा साकिन, दरिया रुका, शजर खामोश, किसी तूफान की आमद है, यही आसार कहते हैं। और फिर ये आसार एक नए तूफान में नजर आते हैं और हम सबको इसे झेलना पड़ता है। आजकल एक बार फिर कराची के हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक बार फिर हमें बोरीबंद लाशें नजर आ रही हैं, एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, एक बार फिर बच्चे यतीम किए जा रहे हैं, एक बार फिर हमें बेवाओं के बैन सुनाई दे रहे हैं। आखिर ये सब क्यों है? आवाम को देखें तो वो स्ट्रीट क्राइम से परेशान है, कत्लो गारत गरी से परेशान है, और अगर ताजरों को देखें तो वो भत्ताखोरी से परेशान है, और अगर हुकूमत को देखें तो वो चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासर से परेशान है। जी हाँ, चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासर, और जिनका कला कमा करने के हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान आज ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक बार फिर हमारा हाथ मजबूत करने होंगे ताकि हम इन पर काबू पा सकें। आखिर ये अनासर कौन से हैं? क्या ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी तमाम तर एजेंसियां इन पर काबू नहीं पा रही? वो कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं जो एक बार फिर कराची के अमन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। और इससे पहले कि प्रोग्राम में अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करें, कराची के हालात के हवाले से हम बात करेंगे कराची में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ महर हमीद अनवर से। जी महर हमीद, बताइएगा आज का गुरूब होने वाला सूरज अपने साथ कितनी सांसों को लेकर चला गया? ठीक दूसरे आज जो सूरज गरूब हो चुका है, ये 7 घरों के जो है चिराग है, वो जो है उनके चिराग जो है बुझे हैं और अंधी गोलियों का निशाना बने हैं, जो ऐसी गोलियों का निशाना बने हैं जो गोली ये नहीं बता कर आती कि ये कहां से आई है, कौन मरवा रहा है, कौन इनको मार रहा है, ये इनका कसूर क्या है, ये क्यों मर रहे हैं। क्योंकि एक दोस्त ये आज जो है अगर कराची की ओवरऑल सूरत देखी जाए, जब से ये साल 2012 शुरू हुआ है तो कराची में जो है दोबारा से ये टारगेट किलिंग के वाकयात है, जो पहले सुनते थे टारगेट किलिंग के वाकयात तो बड़ा अजीब सा लगता था, मगर अब यहाँ जो टारगेट किलिंग भी एक फैशन बन चुका है और बड़ी आसानी से हमारे हुक्मरान, हमारे वज़ीर दाखिला सिंध यही कहकर और हमारे पुलिस अफसरान यही कहकर टारगेट किलिंग हुई है और उस केस को दबा दिया जाता है। आज का जो फिगर मैं बताता चलूं, 7 हलाकतें आज हुई हैं, 9 हलाकतें कल हुई हैं, और रमा माली जो है ये साल शुरू हुआ था तो इसमें तकरीबन जो है 200 से ज्यादा अफराद जो है लुकमा अजल बन चुके हैं और 200 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं कुदूस जिनके कातिल अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए। मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हैं और कई तो ऐसे जो आज जिन 7 अफराद के बारे में बताया, कल 9 अफराद के बारे में आपने बताया कि कल 9 अफराद मारे गए, आज 7 हलाक हुए, ये लोग कौन थे? देखने के वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, ये आम लोग थे और कुछ इनमें से सियासी पार्टीज से भी तल्लक इनका बताया जा रहा है, लेकिन ये जो है कराची के कोई एक इलाका नहीं है कदूस जिसमें ये लोग हलाक हुए हों। ये कराची के तमाम इलाके इससे अफेक्टेड होते हैं। लियारी ज्यादा जो है वो अफेक्टेड होता है, उसके साथ साथ कुरंगी के इलाके अफेक्टेड होते हैं, मलीर के इलाके अफेक्टेड होते हैं, और इसके अलावा खासकर जो है कटी पहाड़ी जो एक कराची के शहरियों के लिए हवा बन चुकी है, यहाँ भी ये वाकयात सामने नजर आते हैं। और इसके अलावा आपने बताया 200 से ज्यादा हलाकतें सिर्फ 2012 में हो चुकी हैं।
یہ بتائیے گا کہ FIRs کٹتی ہیں، کوئی مجرم بھی پکڑا گیا ان واقعات کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، ان واقعات جو ٹوٹل ابھی تھانوں میں جو ہے رپورٹ ہوئے، تقریباً ان میں سے 170 واقعات ایسے ہوئے جو رپورٹ ہوئے، ان میں سے 6 سے 7 لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی جو ہے سیاسی کچھ لوگ تھے، ان کے قاتل گرفتار ہوئے، یا پھر جو ہے پرانی دشمنی جو ہے اس رنجش کی بنا پر جو کچھ لوگ قتل ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک روز نوٹس تو لیتے ہیں، مگر وہ نوٹس کہاں لیتے ہیں اس کے جو ہے افراد ابھی تک کراچی میں نظر نہیں آ رہے۔ کہیں پر حکومت کی جانب سے جو بہتری کے دعوے ہیں وہ سچ ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ بہت شکریہ آپ کا، مہر حمید ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور کراچی کے حالات کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ آج 7 افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے، آخر یہ سلسلہ دوبارہ کیوں چل نکلا ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے شرکاء سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب مبین قاضی صاحب، تعلق ہے MQM سے، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار کاظمی صاحب، ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر دی نیوز کے، ان کے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان جناب اظہر صدیق صاحب، اور ان تمام احباب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جناب افتخار کاظمی صاحب سے۔ افتخار کاظمی صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات خراب ہوتے چلے آ رہے ہیں، ایک مختصر سا عرصہ سکون کا گزرا، اب وہ کون سی ایسی فوری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع؟ دیکھیں، قدوس کراچی کا یہ قتل و غارت جو شروع ہوئی ہے یہ بڑی تشویشناک ہے۔ اس میں تاجروں نے، کراچی کی جو تاجر کمیونٹی ہے، انہوں نے کل ایک خط لکھا تھا صدر و وزیر اعظم کے نام، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ انہیں وہاں تحفظ دیا جائے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تھریٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھتہ دیں، اور وہاں پہ بزنس چلانے کے لیے ان کو وہاں جو فورسز ہیں، وہ جو ایلیمنٹ ہیں، شرپسند عناصر ہیں، وہ اپنا شیئر وہاں سے ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں آپ واضح طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ بھتہ نہ دینے پہ قتل ہوئے ہیں، وہ وہاں ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے، یا وہ پولیٹیکلی کوئی وہاں پہ رفٹ چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کراچی کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، کراچی جو ہے بہت بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ آپ کا جو ملک کا سب سے بڑا رقبے والا صوبہ بلوچستان ہے، اس کی آبادی 90 لاکھ ہے، اور کراچی دیکھیں 2 کروڑ سے زائد لوگ ہیں وہاں پہ، تو وہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ تو اس وقت وہاں ایک ایتھنک اور ریلیجیس فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے۔ وہاں جو لوکل لوگ ہیں، وہاں کی جو آبادی اردو سپیکنگ ہے، وہ مہاجر کمیونٹی کہلاتی ہے اور اردو سپیکنگ کہلاتے ہیں، وہ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ تو جو دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں، اب وہاں اور ان کے درمیان ایک سپیس کا بھی مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا دل ہے اردو سپیکنگ حضرات کا کہ انہوں نے تمام ملک سے آنے والے افراد کو اپنے شہر میں جگہ دی ہے۔ اب یہ معاملات وہاں پہ کچھ پولیٹیکل طور پہ خراب ہو رہے ہیں، کچھ وہاں علاقوں کے اندر قبضے کی جنگ ہے، کچھ اسٹریٹ کرائم وہاں بہت بڑھ گئے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یا سندھ پولیس کے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ وہ اس کو مکمل طریقے سے دیکھ سکے، کہ کنٹرول کر سکے۔ تو کراچی کے اندر اس وقت جو سچویشن اچانک خراب ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اور دوسرا یہ جو کمنگ الیکشن ہے، اس میں چونکہ پولیٹیکل پارٹیوں نے علاقوں کے اندر مینوورنگ کرنی ہے، تو وہ ہر علاقے کے اندر اپنے ڈومینیشن کے لیے کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ مبین قاضی صاحب، لسانی جو تاثر ہے کراچی کے امن و امان کی خرابی میں ابھرتا ہے، اس کی طرف افتخار کاظمی صاحب نے اشارہ کیا، سیاسی وجوہات بھی ہیں، آپ کی نظر میں سب سے اہم وجہ کی؟ یہ جو کرنٹ یہ چلا ہے 2-3 دن کے اندر جو قتل و غارت ہوئی ہے، اس میں تو اللہ کا شکر ہے کہ لسانی اور سیاسی ابھی ایشوز انوالو نہیں ہیں۔ مبین قاضی صاحب، آج وزیر داخلہ سندھ کا یہ بیان تھا کہ اسٹریٹ کرائمز میں امن و امان میں سیاسی جماعتیں تعاون کریں، اس کا کیا مطلب؟ وہ سیاسی جماعتیں تعاون کرنے کہ اس کو کرب کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مل کے اپنی ورک فورس کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے آئیں، تاکہ لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ اور کیونکہ یہ آپ جب واچ اینڈ وارڈ جب تک نہیں ہوگا، گلی محلوں کے اندر آپ لوگ خود سے ویجیلنٹ نہیں ہوں گے، تو آپ اسٹریٹ کرائم کو نہیں روک سکتے۔ یہ جو موجودہ یہ جو لہر ہے، یہ 2-3 دن کی جو ہے، یہ اسٹریٹ کرائم جنرل ہے، اور یہ ذاتی دشمنی جتنی ابھی تک ریکارڈ پر آیا ہے، یہ ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر آیا ہے۔ اور جو یہ لیاری گینگ وار کے یہ بھتہ اور بھتے کی ریفیوزل، بھتہ نہ
ادا کرنے پہ اس کی صورت میں یہ کچھ قتل ہوئے ہیں. اچھا، اسی لیے آج ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے ملاقات کی ہے منظور وسان صاحب سے بھی اور جو صوبائی وزیر داخلہ سے, اور ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, اور یہ وہ بزنس کمیونٹی ہے جو کہ بیسیکلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک میجورٹی کا ہے, تو وہ ان کی آواز اٹھائی ہے ان کے لیے کہ ان کو کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے ایکسکیوز می, اور ان کو ایک پلان کے ساتھ, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دہشت گردی کی بھی کاروائیاں ہیں اس کی بھی فنڈنگ, کیونکہ آج کل پیسہ موو کرنا ادھر سے ادھر بہت ڈیفیکلٹ ہے, تو اس کے لیے جتنی دہشت گرد کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے بہت ڈھیر سارے دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں کراچی سے, وہ آج اغوا برائے تاوان اور بینک ڈکیتیوں کے ذریعے یا بھتا کے ذریعے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور یہ اماؤنٹ جو ہے یہ رقم دہشت گردی کی کاروائیوں کے خلاف کے لیے استعمال ہو رہی ہے فنڈ کے لیے. مبین صاحب یہ فرمائیے گا, کسی علاقے میں پاکستان میں بالخصوص کراچی جیسے شہر میں کیا یہ ممکن ہے کہ سیاسی پشت پناہی کے بغیر وہاں پر موجود گروہ اتنے مضبوط ہو جائیں؟ دیکھیں کچھ ایریاز جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے کچھ ڈیموگرافی بڑی ڈیفرنٹ ہے. کراچی میں جس طرح سوراب ڈکٹی پہاڑی والا ایریا ہے, ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ جہادی تنظیمیں ان کی انوالومنٹ ہوئی, موجودگی بھی ہوئی, اور دہشت گردی کی کاروائیاں بھی یہاں سے ہوئی, اور اسی طرح لیاری کے اندر جو لیاری گینگ وار ان کی, تو یہ وہ دونوں ایریاز ہیں. یا آپ نے دیکھا کہ لیاری گینگ وار کے اندر, ان لیاری کے علاقوں کے اندر, تنگ گلیوں کے اندر آرمی کے آپریشن بھی, جو رینجرز کے آپریشن بھی سکسیسفل نہیں ہوئے. سیاسی جماعتوں کی پشت یہ پناہی ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جو دو اسپیسیفک ایریاز ہیں جہاں زیادہ کرائم ہو رہا ہے, جیسے آپ کے ابھی بیورو چیف بھی وہیں بتا رہے تھے. ان دونوں ایریاز کے اندر اسپیسیفک یہ دو گروپس ہیں, جو مخصوص گروپ جو یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں. ابھی تک ریکارڈ پر ان دنوں کے اندر باقی اورنگی میں بہت کچھ ہوا ہے مبین صاحب. اورنگی تو آپ کا اردو سپیکنگ کمیونٹی کا علاقہ ہے, وہاں تو مخصوص آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اورنگی کے اندر بھی آج بڑا انریسٹ رہا ہے, تو یہ کہہ دینا کہ خالی لیاری میں ہو رہا ہے اور خالی وہاں پہ ہو رہا ہے, سوراب گوٹ میں ہو رہا ہے, وہ تو آپ کو جس نے کہا ہے کہ بھتے والی جو ایکشن, وہ جو مین ایکٹیویٹی بھتے کی ہو رہی ہے, اس میں تمام ایلیگیشن جو تمام جو ثبوت ملتے ہیں یہ لیاری کی طرف بھی جاتے ہیں. وہ والی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اسی کے لیے آج فاروق صاحب بھائی بھی ملے ہیں. آج صدر میں بھی فائرنگ ہوئی ہے, اس ایریا میں بھی ساری فائرنگ کے بعد پورا علاقہ بند پڑا ہے, وہاں لوگوں نے فائرنگ کے بعد توڑ پھوڑ بھی کی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی حکومت ہے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کی حکومت ہے, اگر آپ لا اینڈ آرڈر وہاں برقرار نہیں رکھ سکتے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ لوگوں پہ ڈال دیں کہ لوگ خود گنے لے کے اپنی حفاظت کریں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم نے آج اسی لیے ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم کے, وہ آج منظور وسان کو ملے ہیں, اپنے انٹیریئر منسٹر کو, ہوم منسٹر کو, اسپیسیفکلی اس ایشو کے لیے. قائد صاحب یہ فرمائیے گا, جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا ان کی پشت پناہی نہیں ہوتی جرائم پیشہ عناصر کی؟ دیکھیں جہاں تک ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم اس کے اگینسٹ, اور ایم کیو ایم نے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے ایک اوپن سٹانس لیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایم کیو ایم کا ورکر ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر پایا جاتا ہے اس کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جائے, اور حکومت کو بھی جا کے کہا, فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر آپ کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کو انداز پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد جب ہوئے ایم کیو ایم کے میجورٹی ایریاز میں بھی آپریشن ہوئے, ایم کیو ایم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, لیکن لہر میں پروٹیسٹ کیا. اوور آل یہ فرمائیے گا, کیا سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے جرائم پیشہ عناصر کے لیے؟ دیکھیں کم سے کم میں ایم کیو ایم کی حد تک جہاں تک کہوں گا, تو میں ایم کیو ایم کے بارے میں تو کہوں گا کہ ایم کیو ایم ان چیزوں میں اتحادی بھی ہیں آپ, جن کے اتحادی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں باقی جماعتیں کیونکہ ان کے کوئی ریپرزینٹیٹو موجود ہوں تو وہ ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں, آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ کے علم میں میرے لیے مناسب نہیں ہے اس وقت ان کی غیر موجودگی. صاحب آپ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے تھا, اس کی روشنی میں آپ ہماری معلومات میں اضافہ کریں کہ کیا جو پولیٹیکل وہاں پر ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں اس میں انوالو یا نہیں ہے؟ رات کاظمی صاحب نے بڑی کلیئرلی کچھ چیزیں بتا دی ہیں. ڈیفینیٹلی مبین صاحب ایز اے ریپرزینٹیو آف ایم کیو ایم ڈیفینڈ کریں گے, لیکن حقائق چھپنے نہیں چاہیے. جی, سپریم کورٹ کے فیصلے میں سیاسی جماعتوں کی بیکنگ کرنا وہ ثابت ہو گیا. اب یہ کون کون سی ہے میں ان میں نہیں جاؤں گا, اور حیران کن بات ہے کہ سپریم کورٹ نے پیرا 131 میں گائیڈ لائنز دے دی تھی اس کو کنٹرول کیسے کرنا. تو اب اتحادی تو ہیں, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, کیا انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ گائیڈ لائنز کیا تھی؟ ہاں